आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, बादी पीछे इमरान खान को कैद खानों की सलाखों के पीछे महीनों बीत चुके हैं। एक ऐसी पार्टी जो कभी वफाक और सूबों में हुक्मरान थी, उजड़ी उड़ी से दिखाई देती है। मुकदमात की भरमार है, रहनुमाओं की रूपोशी और अंदरूनी खलफशार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर एक बंद गली में धकेल दिया है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है। अब बानी पीछे की आज़ादी के लिए ड्राइंग रूम्स की सियासत छोड़कर सड़कों का रुख करने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह कि तहरीक इंसाफ की कमांड किसी रिवायती सियासी रहनुमा के पास नहीं, बल्कि खुद इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के हाथों में। अलीमा खान सड़कों पर हैं, कारकुनों को मुतहर्रिक कर रही हैं और उनके बयानिए को दो टोक है कि इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाना होगा। इस तहरीक का वाहिद मकसद मुख्तदर हल्कों और हुकूमत पर दबाव बढ़ाना है। सुनिए क्या कहती है। हमें फिक्र उनकी आंख की है, उनके प्लॉट आए, प्लॉट डॉक्टर्स कहते हैं ये कुछ खाने में ना डाल रहे हो। हम अगर प्रेशर नहीं डालेंगे, तहरीक का मतलब है कि आप इस हुकूमत पे प्रेशर डालें। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा सियासी सवालिया निशान खड़ा होता है कि अलीमा खान की तरफ से शुरू की जाने वाली ये तहरीक पूरी पार्टी की इज्तिमाई सोच की अक्कासी है। क्या पीटीआई के कोर कमेटी, उसके कायम मकाम सदर बैरिस्टर गौहर उमर अयूब और सलमान अकरम राजा जैसे मंझे हुए कानूनी व सियासी दिमाग अलीमा खान की इस तर्ज सियासत से 100% मुत्तफिक हैं, या फिर पार्टी के अंदर एक खामोश खलीज जन्म ले चुकी है। जहां एक धड़ा अदालत और पार्लियामान में जंग लड़ना चाहता है, दूसरा धड़ा अलीमा खान की क़यादत में सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर का हामी है। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी एक तवील खामोशी के बाद अपने सियासी जलसों का बगल बजा दिया है। हाल ही में उन्होंने अमन व अमान के हवाले से सूरत हाल पर एक ऐसा तबसरा किया है जिसने सबको चौंका दिया। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत ही नहीं है। मगरिब का सूरज गुरूब होने के बाद और सुबह सूरज तुलू होने तक पुलिस अपने थाने से बाहर तक नहीं आती। क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। उजड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है और मैं वहां से आया हूं। मैं बताना चाहता हूं पंजाब के लोगों कि मगरिब का सूरज गुरूब होने के बाद सुबह सूरज के तुलू होने तक पुलिस अपने थाने से बाहर नहीं आती। जी, तो मौलाना साहब का ये बयान क्या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद पीटीआई की हुकूमत पर एक कड़ी और बेरहम तनकीद है, या फिर ये बयान इससे कहीं आगे बढ़कर हमारी रियासत के सिक्योरिटी ऑपरेट्स और हमारे रिट और हमारे मुख्तदर इदारों की कारकर्दगी पर भी एक सियासी रहनुमा की जानिब से सवाल उठाया गया है? इसी सब पर बात करने के मेरे साथ पैनल पर मौजूद हैं नियाजुल्लाह नियाजी साहब हैं, तर्जुमान बानी पीटीआई के, इख्तियार बेग साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और बिजनेस कम्युनिटी से भी आपका ताल्लुक है, और बाब खजर हयात साहब हैं, एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून के केपीके से। आप तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले इख्तियार बेग साहब आपकी तरफ आऊंगी। इख्तियार बेग साहब, ये जो एक तरफ हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन की जमात इस वक्त सड़कों पर मुतहर्रिक होती हुई नजर आ रही है, ऑपोजिशन से एक तवील अरसे से पार्लियामेंट के अंदर आप बैठे हुए हैं, आप भी जानते हैं कि पार्लियामेंट में भी कोशिश की गई बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालने की, बाहर भी कोशिश की गई, पार्लियामेंट से बाहर भी। अब सवाल ये है कि क्या ये कोशिशें इतनी नाकाम हो चुकी हैं कि इससे बेचैन होकर, इससे जो है वो बेबाक होकर अब ऑपोजिशन कह रही है कि जी हम सड़कों पर आएंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये बात सही है आपकी कि अफगान को इन्होंने पीटीआई वालों ने खास तौर से अपने मसले के हल के लिए कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। इनकी एक अच्छी स्ट्रेंथ थी जब इनके डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे लोग, और ये अफगान में पोजीशन को मिला के एक अच्छी तहरीक, एक अच्छी आवाज उठा सकते थे। स्पीकर साहब ने इनको कई बार बुलाया और इनसे कहा, बल्कि एक दो बार तो ये बैठे भी थे, लेकिन फिर इन्होंने वो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। तो अवाम में तो ये कामयाब नहीं, इन्होंने हमेशा बाहर का रास्ता ऑप्ट किया है कि इससे वो समझते हैं कि बेहतरी ज़्यादा हमको हासिल हो सकती है। जलसे, जुलूस, इस तरह के मुजाहरे जो होते हैं, सड़कें जाम करना वगैरह वगैरह, लेकिन आपने देखा इतने बार कर चुके हैं, हासिल क्या हुआ? 0.01% भी कुछ नहीं हासिल हुआ।
لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری حکمت عملی میں یقیناً کوئی خرابی ہے، وہ اتنی مؤثر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، عمران خان کی جو نوعیت ہے وہ ایک تو لیگل ہے، ان پہ کیسز بنے ہوئے ہیں، کیسز کے فیصلے ہوئے ہیں، کیسز چل رہے ہیں. جب تک وہاں سے ان کو بیل نہیں ملتی یا وہاں سے کیس اوور ٹرن ختم نہیں ہوتے یا کوئی ریلیف نہیں ملتا تو وہ کچھ نہیں، کوئی چاہے بھی تو کچھ نہیں کر سکتی. تو ایک تو ان کا جو اصل منبع ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہ بھائی جوڈیشری میں اپنے کیسز کو جلدی لگوائیں، اس کو جلدی چلوائیں، وہاں پہ اپیلیں ہوں اور وہاں پہ وہ ختم ہو تاکہ وہ ایک ریلیف بنے. دوسری چیز، یہ جو عوامی پریشر یا دباؤ عوام کا ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اب آدمی فٹ ورک نہیں ہے، اب روڈوں پہ نہیں آتے، جلسے جلوسوں میں ان کی وہ جوش اور جذبہ مجھے نہیں نظر آتا. لہذا وہ چیز بھی نہیں ہے. علیمہ جو ہے وہ ایک بہن کے ناطے بھائی کے لیے کوشش کریں گے، لیکن پارٹی میں سخت اختلافات ہیں. پارٹی تین طرح سے ہے. ایک تو کہتی ہے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے اور ہمیں ہوسٹائل ایٹیٹیوڈ کی ضرورت نہیں ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے سب کچھ تہس نہس کر کے آگے چلنا ہے اور بانی پی ٹی آئی کو ریلیز کرانا ہے. اور ایک جو ہے وہ دونوں کے قائل ہے کہ لیگل بیٹل کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اور دباؤ بھی ہم نے بڑھانا ہے عوام کا، تاکہ حکومت دباؤ میں آ کے بانی پی ٹی آئی کو ریلیز کر سکے. یہ ہے اس کی منطق جو اب تک لے کے چل رہے ہیں. لیکن اب جو انہوں نے فائنل ڈیسیجن کرا ہے علیمہ خان صاحبہ نے، انہوں نے کہا کہ جی اب ہم نے سڑکوں پہ آ کے ایگریسو ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ سے ہر وہ چیز کر کے جس سے دباؤ بلڈ اپ ہوتا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا اچھا ہے کہ پیسفل طریقے سے، کیونکہ انہوں نے غیر پیسفل طریقے سے بڑا نقصان پہنچا ہے، پارٹی کو پہنچا ہے، پارٹی کے ورکرز کو پہنچا ہے، پارٹی کے لیڈروں کو پہنچا، اور اب تک وہ سب سزائیں کاٹ رہے ہیں. لہذا لیکن اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو اپنے کراؤڈ کو روکنا کہ یہ پیسفل پرپس کے لیے یہ مارچ جاری ہے یا یہ ہاسٹائل بھی ہو گیا ہے اور ان کے ہاتھ میں اب وہ چیزیں بھی آ گئی ہیں جو پیسفل پرپس میں یا اس کے زمرے میں نہیں شامل ہوتی. تو میں آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ادھر جے یو آئی والے جیسے آپ نے کیا تھا، اب وہ کے پی کے میں کی ناکامیاں میں ابھی اختیار بیگ صاحب میں اس کے اوپر آتی ہوں. پہلے میں ذرا اسی اس پہ بات کر لوں، سب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، پھر اس پہ سیکنڈ اس میں آ رہی ہوں آپ کی طرف. میں آپ کی طرف آؤں گی نیاز اللہ نیازی صاحب. نیاز اللہ نیازی صاحب، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت علیمہ خان صاحبہ جو احتجاجی تحریک شروع کر رہی ہیں، کیا اسے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی رسمی منظوری بھی حاصل ہے یا یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آپ کو پہلی بات بتاؤں کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 16 ہے وہ فریڈم آف اسمبلی کو ایڈریس کرتا ہے، اور آرٹیکل جو 15 ہے وہ فریڈم آف موومنٹ کو کرتا ہے. آئین پاکستان نے ہر شہری کو حق دیا ہے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کرے اپنے رائٹس کے لیے، جو اس کے فنڈامنٹل رائٹس اگر نہیں مل رہے. تو یہ تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم 3 سال سے یہی چیز کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس پارٹی کو جس جبر، ظلم، فسطائیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہم آج تو نہیں کر رہے. علیمہ خان کی بات کریں تو علیمہ خان میرے ساتھ، ہمارے ساتھ ہر منگل کو اڈیالہ جیل کے باہر ہوتی ہیں. آج سے نہیں، یہ پچھلے 1-1.5 سال سے ہماری یہ پریکٹس ہے. کیونکہ ابھی اختیار بیگ صاحب کہہ رہے عدالتوں کو جائیں. بھائی ہم تو عدالتوں کو ہی جاتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ کا ایک فیصلہ ہے، ان کو بتائیں کہ وہ 24 مارچ 2025 کا ہے. اس میں جیل اتھارٹیز نے کنسنٹ دی تھی کہ ہم یہ ٹیوزڈے کو 6 وکلاء اور فیملی کی ملاقات ہوگی اور تھرسڈے کو جو ہے فرینڈز میٹنگ ہوگی. آپ یہ بتا دیں کہ 24 مارچ 2025 کے بعد بطور ترجمان خان صاحب میری لاسٹ میٹنگ خان صاحب سے 2 اپریل 2025 کو ہوئی ہے، یعنی 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. ایک آدمی کو آپ نے 7 مہینے سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے،
اس سے کسی کی ملاقات نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی کیسز, ہم روزانہ کہتے ہیں کہ کیسز لگائیں. 1.5 سال سے 190 پاؤنڈ والا کیس جس میں 426 CRPC کے تحت خان صاحب کی سسپینشن تھی کنوکشن کی, وہ لگائی نہیں ہائی کورٹ نے. تو ہم تو ہر جگہ پہ عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں, خان کے کیسز کو پرسو کر رہے ہیں, ہمارا جو رائٹ ہے پروٹیسٹ وہ بھی کر رہے ہیں. اور علیمہ خان نے جو آج شروع کیا ہے, اس نے یہ اس دن منگل کو, لاسٹ منگل کو اس نے اعلان کیا تھا کہ خان صاحب نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ, وہ خان صاحب جلسوں کا بھی کہتے رہے ہیں, اسٹریٹ موومنٹ کا بھی, تو وہ اسٹریٹ موومنٹ کی طرف گئی ہیں. اور آپ نے کہا کہ یہ ان کا اکیلے فیصلہ ہے یا کیا. اس نے ابھی بھی آپ آج ان کا خطاب سنے تو اس نے کہا یہ سارے لوگ آئیں, سہیل آفریدی ہے, گنڈاپور صاحب ہیں, جو بھی ہے اسٹریٹ موومنٹ میں آئیں. اور یہ خان صاحب کے لیے اب ہمیں روڈ پر آنا پڑے گا. اور اس کے لیے آپ نے سنا ہے کہ ہمارے آئین تحفظ کی جو پارٹی ہے, انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے 2 دن پہلے کہ خان کو 5 اگست کو 3 سال ہونے والے ہیں. تو 3 سال 5 اگست کو بھی ہم نکلیں گے اور اس کا اگلا لائحہ عمل بھی بنائیں گے. تو میرا خیال ہے رضا, ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. جہاں عدالتیں آپ کو 26ویں ترمیم کے بعد ریلیف جو کہتے ہیں ریلیف لیں, ہم تو عدالتوں کو جا رہے ہیں. ہم نے تو بڑی مشکل سے سائفر کا کیس فیصلہ ہوا, عدت جیسا ایک بھونڈا کیس بنایا گیا, اس کا فیصلہ ہوا. اور خان صاحب کے اوپر کون سے کیسز ہیں؟ خان صاحب کے اوپر تو سارے جھوٹے کیسز ہیں. خان صاحب تو اس کیس کے اندر کا سسپینشن سے خان صاحب باہر آ جاتے ہیں. تو لہٰذا ہم مقابلہ کر رہے ہیں جتنے بھی ہمارے خلاف جھوٹے کیسز ہیں. اور علیمہ خان بھی خان صاحب کی بہن, اس کے پاس کوئی پوزیشن نہیں ہے. وہ ہمیشہ کال کرتی ہے, تو جہاں ہمارے پارلیمنٹیرین بھی جاتے ہیں, ہم لوگ بھی جاتے ہیں, جیل بھی جاتے ہیں, اور اسٹریٹ موومنٹ میں بھی شامل ہو جائیں گے. ہاں, اگر پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں ڈفرینسز ہوتے ہیں, لیکن خان کی ذات کے لیے پوری پارٹی, چاہے پنجاب ہے, چاہے KPK ہے, بلوچستان ہے, سندھ ہے, جتنے لوگ ہیں وہ خان کے لیے متحد ہیں, کیونکہ وہ لیڈ کر رہا ہے اس کو. فارمر پرائم منسٹر ہے, اس کا ایک ویژن ہے, وہ کہتا ہے کہ رول آف لا پہ بلیو کرو, آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر یقین کرو. تو ہم وہ لڑائی لڑ رہے ہیں. کہیں بھاگ تو نہیں گئے کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے اور کہا کہ جی ہم فلان ڈیل کر کے واپس آ گئے. کبھی کوئی ووٹ کو عزت کا کہتا ہے, کوئی 10 سال معاہدہ کر کے باہر چلا جاتا ہے. تو یہ پارٹیوں کا پاسٹ آپ کے سامنے ہے. تو ملک کے اندر جتنے تک آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, ملک کے اندر جتنے تک معاشی سٹیبلٹی نہیں آئے گی, ملک کے اندر جتنے تک سماجی سٹیبلٹی نہیں آئے گی, آپ دیکھ لیں اس گورنمنٹ کی ریٹ کون سی ہے. انہوں نے ان کے پاس کون سا مینڈیٹ ہے, ان کا ریٹ دیکھیں کہ آپ کے فوجی جوان, آپ کی فورسز بلوچستان کے اندر اس طریقے سے شہید کیے جا رہے ہیں, معصوم لوگوں کو شہید کیا. گورنمنٹ کی ریٹ کہاں پہ ہے؟ نہ ان کی ریٹ پورے پاکستان میں ان کی ریٹ کہیں نظر نہیں آ رہی. تو ان کو لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے بجائے ہمیں ایڈریس کرنے کے. 3 سال سے آپ نے 24 کروڑ عوام کو کیا دیا ہے؟ آپ نے پیٹرول اگر 1 روپیہ 98 پیسہ سستا کیا, بھئی عالمی منڈی میں پیٹرول کتنا سستا ہوا ہے, اور آپ نے لیوی میں کتنے پیسے اکٹھے کیے ہوئے. کمپیریزن کر لیں ہماری حکومت کا 2 سال کا 3 سال کا, کہ ہم نے کرونا جیسے حالات بھی ملک کو چلایا, انڈسٹری بھی چلی. آج آپ کی 20% انڈسٹری بند ہے, آپ کا ٹیلنٹ باہر بھاگ رہا ہے, آپ کے پاس یہ لوگوں کو مہنگائی سے نکالنے کے لیے آپ کے پاس کوئی سکیم نہیں کہ آپ لوگوں کو کیسے مہنگائی سے نکالیں. تو آپ اپنا خیال کریں کہ آپ گڈ گورننس قائم کریں. آپ سے اب ملک نہیں چل رہا, آپ کو مینڈیٹ بھی دیا گیا لیکن آپ اس مینڈیٹ پہ پورے نہیں اتر رہے. اس وجہ سے ہم اپنا ٹائم جو لے رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ 8 فروری کے بعد ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ہم اگر روڈ پہ بھی آتے ہیں ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں گے مرزا صاحب انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پیسفل پروٹیسٹ کریں گے. اور لوگوں کے ایشوز ایڈریس نہیں ہو رہے, ہمیں کیوں ایڈریس کر رہے ہیں؟ اب آپ خضر حیات صاحب آپ کی طرف ہوں گے. خضر حیات صاحب, یہ جو اس وقت ہائی لائٹ کر رہے ہیں پوائنٹس نیاز اللہ نیازی صاحب, اس میں ایک پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم بارہا اس بات کو سنتے ہیں, اور آپ کو خود کو نہیں لگتا آپ سیاسی جماعتوں کی ایک پوائنٹ پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہو رہی ہے پورا نیریٹو, پوری ڈیموکریسی کا جو ایک فیس ہے وہ فیس ویلیو, اور پھر سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جو نیریٹو ہے ہر جماعت کا وہ بھی آل ٹوگیدر, اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ جی عدالتوں میں ان کے کیسز لگے ہوئے, 3 سال ہونے والے ہیں خان صاحب کو جیل کے اندر, اور پھر ان کے کیسز کے حوالے سے بھی 1 سال سے ملاقاتیں. سو یہ جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے, جو اس وقت ایوالو ہو رہی ہے سچویشن, وہ تو ماضی میں
کسی بھی سیاسی قائدین کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں تو وہ اس طرح کی صورتحال تو نہیں رہی. یہ بات تو ٹرو ہے کہ سب کسی نہ کسی ڈیل کہہ لیں جو بعد میں باتیں آتی رہی ہیں یا پھر کسی نہ کسی بہانے باہر جاتے رہیں, اینڈ دین وہ اس طرح سے تو اتنے لمبے عرصے کے لیے تو کوئی بھی نہیں رہا قید میں, یا اگر رہا بھی تو وہ پھر بارہا باتیں باہر آتی رہیں کہ وہ کس صورتحال میں تھے یا کیا تھے, وہ جیل کے اندر سو کالڈ ہوتے تھے لیکن کہاں ہوتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ سب آتی رہی ہیں, ریکارڈ کا حصہ ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دیٹ. لیکن آپ لوگ کو خود کو نہیں لگتا کہ یہ پوائنٹ, چونکہ آپ ایک بات کرتے تھے, آپ ایک پرنسپل سٹینڈ لیے ہوئے تھے کہ جی ووٹ کو عزت دو کا, آپ کو نہیں لگتا وہ ساری چیزیں جو ہے خان صاحب کی جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ نیریٹو کہیں نہ کہیں دب گیا ہے؟ دیکھیے رضا, میں نے اختیار بیگ صاحب کی باتیں بھی سنی, وہ ایک سیزن پولیٹیشین ہے, انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہے, اور نیازی صاحب کی باتیں بھی میں نے سن لی ہے. تو دیکھیں ایک تو میں ذرا یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ عمران خان صاحب کی بہن نے کہا ہے کہ ہم کوئی اسٹریٹ موومنٹ شروع کر رہے ہیں یا کوئی احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں, تو دیکھیں یہ تو 2013 سے یہ لوگ اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں, چاہے یہ گورنمنٹ میں ہو چاہے یہ اپوزیشن میں ہو, یہ اسٹریٹ موومنٹ کرتے رہتے ہیں. اب خیبر پختونخوا کی میں بات کر لوں گا, یہاں پر تو ان کی حکومت ہے گزشتہ 13 سال سے, میرے خیال میں 13 سالوں میں انہوں نے جتنے جلسے کیے یہاں پہ اتنے تو پورے پاکستان کی تاریخ میں بھی کسی نے پورے ملک میں نہیں کیے ہوں گے. تو یہ لوگ تو ہر وقت احتجاج پہ ہوتے ہیں اور ان کی سیاست ہی احتجاج کی سیاست ہے. دیکھیں 9 مئی بھی پوری دنیا کو پتا ہے, اس کے بعد جو 26 نومبر کو یہ 2024 کو اسلام آباد پر حملہ کرنے گئے تھے, کبھی یہ لاہور پہ حملہ کرتے ہیں, کبھی یہ موٹر ویز بند کرتے ہیں, کبھی یہ جی ٹی روڈ بند کر لیتے ہیں. تو دیکھیں اگر میں ان گننا شروع کر دوں تو میرے خیال میں 1-8 گھنٹہ تو اس پہ گزر جائے گا ان کی احتجاج کی سیاست پر. جہاں تک عمران خان صاحب سے ملاقات کی بات ہے تو میں ایک بات ذرا کلیئر کرتا چلوں, اس وقت پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے, عمران خان صاحب خود ان لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ان کو ان لوگوں کی اصلیت معلوم ہو چکی ہے کہ انہوں نے ان کی رہائی کے لیے کیا کیا ہے. یہ لوگ تو وہاں چلے جاتے ہیں جیل کے باہر ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بنا لیتے ہیں اور گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہ ان کی سیاست ہے. ان کے جو وزراء اعلیٰ ہیں انہوں نے ان کے لیے کیا کیا عمران خان صاحب کے لیے, سب ملے ہوئے ہیں, اندر ایک بات کرتے ہیں باہر نکل کر دوسری بات کرتے ہیں, یہ ان کی پوری سیاست ہے. لیکن دیکھیں اب پاکستان کی قوم جاگ چکی ہے, یہ اب 2018 نہیں ہے, یہ 2026 ہے. 2018 میں جو کچھ ہوا تھا وہ بھی پوری قوم کو پتا ہے, جبکہ 2024 میں خیبر پختونخوا میں بھی جو کچھ ہوا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے کہ یہاں پر کس طرح ان کی حکومت کو لایا گیا تھا اور کس طرح ان کو ہم پہ تیسری مرتبہ یہاں مسلط کیا گیا ہے. دیکھیں بہت سی باتیں ہیں جو کہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ مناسب نہیں ہے یہ وقت. اس وقت متحد ہونے کا ہے کیونکہ ہمیں اگر ہماری قوم متحد ہوگی, اگر سیاسی جماعتیں متحد ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا. اگر ہم ایک دوسرے کے پاؤں کھینچیں گے, ہم ایک دوسرے کے خلاف وہ الزامات کی سیاست کریں گے, تو میرے خیال میں اب اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے کیونکہ اگر پاکستان ہوگا تو یہ سیاست بھی ہوگی, یہ سیاسی جماعتیں بھی ہوگی, ہم بھی ہوں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ملک ہی نہیں ہوگا تو پھر ہماری سیاست کا کیا فائدہ اور ہمارا کیا فائدہ. تو دیکھیں میں یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ ہمیں دیکھیں اس وقت دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات سب کے سامنے ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پر تو ہم لاشیں اٹھا کر تک گئے ہیں, ہم آئے روز اپنی سیکیورٹی اہلکاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں, ہم یہاں پر آئے روز پولیس اہلکاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں, ہم آئے روز یہاں پر عام شہریوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. یہاں پر جو ہے نا کوئی محفوظ نہیں ہے. ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں, شام کو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم شام کو گھر واپس لوٹیں گے زندہ یا نہیں. یہ ہمارے حالات ہیں. ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے. یہ لوگ اسٹریٹ موومنٹ کی باتیں کرتے ہیں تو اسٹریٹ موومنٹ کو گولی مارے, یہاں پر امن لائے کیونکہ خیبر پختونخوا کے عوام امن چاہتے ہیں. جب صوبے میں امن نہیں ہوگا وہاں پر نہ ہی کاروبار ہوگا, نہ ہی وہاں پر کوئی جو ہے وہ عوام سکون کی زندگی گزاریں گے, نہ وہاں پر جو ہے نا تو آپ کو کوئی خوشحالی نظر آئے گی, نہ وہاں پہ آپ کو ترقیاتی کام نظر آئیں گے جو کہ خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو دیکھیں نا اگر یہ اسٹریٹ موومنٹ کی بجائے اس جانب توجہ دے, آل پارٹیز کانفرنس منعقد کروائے, مختلف اضلاع میں جو ہے نا جہاں جو دہشت گردی کے شکار ہے, فرض کرے بنو ہو گیا, وزیرستان ہو گیا, ڈی ای خان ہو گیا, کرک ہو گیا, ابا جوڑ ہو گیا, یہاں پر آل پارٹیز کانفرنس بلائے, وزیر اعلیٰ صاحب خود وہاں پہ چلے جائے,
तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करे ताकि हम इस सूबे में अमन लाए। बलोचिस्तान में भी इसी तरह होना चाहिए। देखिए, अगर हम इसी तरह एक दूसरे पे तराशियां करेंगे तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा तो कि हमारे साथ कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं कि हम एक मेज पर बैठेंगे, हम मुज़ाकरात करेंगे, हम इस मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। हम जो सूबे जो दहशतगर्दी का शिकार है उन सूबों से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। ये इख्तियार बेग साहब बैठे हुए हैं, वो समझते हैं, सियासत को भी समझते हैं और इन तमाम बातों को भी समझ सकते हैं और हमारे बड़े भी हैं। मेरे ख्याल में मजीद तफसील के साथ वो इस पे गुफ्तगू कर लेंगे। चले, ठीक हो गया, आपका व्यू पॉइंट आ गया। मैं इख्तियार भाई की तरफ वापस जाऊंगी। इख्तियार भाई, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पीटीआई की सड़कों पर आने की तैयारी है, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब के जारहाना जलसे हैं और आप उन जलसों में जो तकरीरें हो रही हैं वो यकीनी तौर पर सुन रहे होंगे। मुझे वो चलाने की और मजीद जरूरत नहीं है और जो मौलाना साहब ने कहा वो बात भी आपने सुनी ली है। क्या मुल्क एक बार हम देख सकते हैं फिर 2014 जैसे किसी बड़े सियासी और मुआशी बहरान की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, ये तो बात सही है कि इस वक्त जो चैलेंजेस हैं हमें आज़ाद कश्मीर में जो जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ जो वहाँ की तनाव है और जो कशीदा सूरत हाल है वो किसी से नहीं छुपी हुई। फिर बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं और उसके ऊपर हमारी अफवाज उनको चेस करके खात्मा कर रही है, वो भी आपके सामने है। और फिर अफगानिस्तान जो इंडिया की प्रॉक्सी हमारे पर इस्तेमाल कर रहा है और हमें बॉर्डर के अंदर आके जो लॉ एंड ऑर्डर की दहशतगर्दी की है। आपको पता है कोई 700 से ज़्यादा जो है 117 दहशतगर्दों को अब तक ख़त्म किया जा चुका है। इसमें सबसे इस वक्त ज़रूरी है और मैं हाथ जोड़ के तमाम सियासी जमातों में कहता हूँ कि सियासी इस्तेकाम खुदा के वास्ते पे कर लें। इस वक्त तमाम सियासी जमातें अपने मुख्तलिफ एजेंडे को, जैसे ये पीटीआई का है कि जी मार्च करना है और इजलास जो अपना एहतजाज करना है, छोड़ के आप पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन कर लें। एक बार मुल्क को बैठ के डिसाइड करें कि हम इतने सारे चैलेंजेस से, और मिडल ईस्ट की भी बात फिर दोबारा सर उठा रही है और वो जो कीमतें तेल की महंगी हो रही हैं, क्या हमारी मईशत बर्दाश्त कर सकती है? हर किसी नहीं कर सकती। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ इस वक्त तमाम सियासी जमातों को एक ही एजेंडे को अपनाना चाहिए कि हम सियासी इस्तेकाम पैदा करके ज्वाइंटली ये तमाम चैलेंजेस जो हैं इनको फेस करें। अब आपका सवाल कि मौलाना फजल रहमान साहब क्यों केपीके में और दूसरी जगहों पे उनको क्रिटिसाइज करें। देखिए, ये तो मौका मिला है, उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है उस इलाके में और उन्हें ये भी पता है कि जो गलतियां हो रही हैं मॉरल ग्राउंड में पीटीआई ने अपने लिए खुद ही गड्ढे खोद रही है। अभी जो इन्होंने बिल पास किया ब्लू पासपोर्ट का, 3 दिन गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में बेगम के साथ खाना खाने का, टूल टैक्स न देने का, ब्लू पासपोर्ट में जो उनकी शराइत है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये आपकी मॉरल ग्राउंड पे आपको गिरा देती हैं। आप तो मना करते थे, इन चीज़ों पे आपको शदीद एतराज़ था, आज इन चीज़ों का आपने बिल पास किया। अब मज़े की बात ये, जो उनको करेंगे वो है वफाकी हुकूमत। ये एम्बेड सूबाई हुकूमत का नहीं है, ये एम्बेड वफाकी हुकूमत का है और वफाकी हुकूमत में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो पासपोर्ट इशू करती है, ये जो ब्लू पासपोर्ट है। तो आपने उनकी पावर को सूबाई सतह के ऊपर रिजॉल्व करके बिल पास करके रख लिया अपने पास, जो किसी भी तरह से इसको आप नहीं कह सकते कि ये ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, अब वो सेनेट में भी बिल आ रहा है, ये मुल्क का वक्त नहीं है इन चीज़ों का। ये अपनी पार्टी के लिए जो ये कहना कि दबाव बढ़ाओ इमरान खान की रिहाई के लिए, ये मौका नहीं है। इस वक्त तो मौका है कि ये जो एजेके, ये जो बलूचिस्तान, ये जो अफगानिस्तान, ये जो भारत की प्रॉक्सीज और मिडल ईस्ट की लड़ाई ईरान और अमेरिका की, ये इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं कि आपको तहस नहस कर सकते हैं अगर आप सही वक्त पे सही फैसला ना करें, सही माशी आप इनकाउंटर ना करें। ये चीज़ आपकी
معاشی گروتھ تو بہت چھوٹی چیز ہے, 4% آپ نے کہی ہے, وہ آپ کو 3% کر دیں گے. میں جو بات کر رہا ہوں افراط زر کی, جو بڑھے گا 2 ڈیجٹ سے اب بڑھنا اوپر جا رہا ہے. افراط زر بڑھے گا, مہنگائی بڑھے گی, آپ کی پیداواری لاگت بڑھ رہی ہے, جابس کے جو جاب کریشن یا ملازمتوں کے جو مواقع تھے وہ تقریباً بند ہو چکے ہیں. بھائی ہم نے بجٹ میں کچھ چیزیں لڑ کے پاس کرائی تھی کہ وہ بیرون ملک جو پاکستانی یو ای میں ہیں اور دوسری جگہوں پہ, وہ انہیں احساس ہوا کہ وہ اپنا پیسہ اپنے ملک میں محفوظ سمجھتے ہیں, وہ یہاں لائیں تو اس کے لیے دروازے کھولیں. دروازہ نہیں کھولتے تو کھڑکی کھولیں, وہ پیسہ آئے یہاں پہ لگے, صنعتیں لگیں, نئی جابس کریشن ہو. اس وقت اس چیز کا وقت ہے, یہ اپارچونیٹیز ہیں. لوگ ان پیسوں کو لے کے کوئی سنگاپور سوچ رہے ہیں, کوئی ترکی سوچ رہا ہے. بھائی اس کے لیے تو سب سے زیادہ حقدار اور ضرورت جو ہے وہ پاکستان کی ہے, پاکستان کو ضرورت ہے. اور یہ اس وقت یہ پیسہ یہاں سے لے گئے تھے جب امن امان کی صورتحال خراب تھی, یا اس وقت انہیں زیادہ دور کے دور سہانے نظر آ رہے تھے. لیکن اب انہیں احساس ہوا ہے کہ دیئر منی از سیفسٹ ان دیئر اون کنٹری. ان کے پیسے صرف انہی کے ملک میں زیادہ محفوظ ہیں, کیونکہ یہاں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نکلیں اور جائیں واپس سب کچھ چھوڑ کے. تو یہ موقع ہے ان اپارچونیٹیز کو انکیش کرنے کا جو مڈل ایسٹ کی وجہ سے شہر جو مڈل ایسٹ کی وجہ سے یہ پیدا ہوئی ہیں. آپ کو وہ چیلنجز کو فیس کرنے کا یہ ٹائم ہے جو اس سے پہلے کبھی اتنے سخت نہیں تھے. اور یہ فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا سیاسی جماعتوں کا کہ آئے ہم مل کے ملک میں پولیٹیکل استحکام, سیاسی استحکام پیدا کر کے ان چیلنجز کو فیس کریں گے. ہمیں سفارتی سطح پہ کامیابی ہوئی ہے, ہم معاشی سطح پہ بھی اس میں فائدے ڈھونڈیں گے, اور ہم ساتھ ساتھ ہم سیاسی سطح پہ پاکستان کو انشاءاللہ ان تمام چیلنجز سے نکال کے باہر لے کے جائیں گے. یہ ہے وقت, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے کے لیے بھی یہ وقت, جی پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ ہے وقت, مسلم لیگ نون, باقی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے, میں کسی ایک جماعت کو نہیں کہہ رہا. خدا رہا اس وقت احساس کریں کہ ملک کن چیلنجز سے دوچار ہے. رائٹ. سو نیاز اللہ نیازی صاحب آپ کی طرف آؤں گی, نظر واپس. ایک سوال ہے اب یہ کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پارٹی کے فرنٹ لائن رہنما گرفتاریوں کے ڈر سے خود روپوش ہیں, تو عام کارکن ایک کال پر کیسے اکٹھا ہوگا, اور اکٹھا ہو بھی جاتا ہے تو پھر سوال یہ کہ ماضی کی طرح وہ مہم کامیاب ہوگی, ناکام ہوگی, کیا اس کے ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں؟ جی نیاز اللہ نیازی صاحب. نیاز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ نیاز اللہ نیازی صاحب کی آواز نہیں آ رہی. سر آپ نے میوٹ تو نہیں کر دیا اپنا, اگر کائنڈلی دیکھ لیں. آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی, ہم تک صرف لپسنگ آ رہی ہے لیکن آواز نہیں آ رہی. سر سر وی ریکویسٹ یو, اگر آپ چیک کر لیں دوبارہ سے اپنا کنیکشن چیک کر لیں ایٹ لیسٹ, یا تو بیکاز اٹس فریزنگ کمپلیٹلی. چلے جی, we'll try to connect him back. In the meanwhile, I'll go back to جی ارباب خضر ریاض صاحب. ارباب خضر ریاض صاحب, کیا بانی پی ٹی آئی کی رائے کی مہم اور مولانا صاحب کی حکومت مخالف تحریک جو ہے وہ آخر چل کے اگر کسی گرینڈ اپوزیشن الائز میں بدل جاتی ہے تو پھر آپ کیسے اس کو ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں رضا, کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے, یہ میں آپ کو بالکل کلیئر بتاتا چلوں کہ نہ ہی کوئی احتجاجی تحریک شروع ہوگی, نہ شروع ہونے والی ہے. ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ 2029 تک چلے گی, اور میں یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اس کے بعد بھی ہماری گورنمنٹ ہوگی, 2034 تک چلتی رہے گی. کیونکہ دیکھیں نا, اس وقت پوری قوم کی نظریں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل پر لگی ہوئی ہے. کیونکہ دیکھیں ہم نے جو امریکہ اور جو ایران کے درمیان جو کچھ ہو رہا تھا, اب تو پھر معاملات خراب ہو گئے ہیں, لیکن اس میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. وہ ایک ایسا وقت تھا کہ کوئی جہاز آسمان پہ چڑھنے کو تیار نہیں تھا, اور اس وقت بھی جو ہمارے جہاز تھے, جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے, جو فیلڈ مارشل صاحب تھے, وہ جہازوں میں اڑ کر
وہ کبھی ایران اور کبھی ایک جگہ کبھی امریکہ کبھی ادھر وہ جا رہے تھے. تو دیکھیں یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے اور اس پر ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے پوری قوم کو, تمام سیاسی جماعتوں کو, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا ہمارے اتحادی ہو, انہیں ہمارا وہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے خطے کو ایک بہت بڑے جنگ سے بچایا تھا. حالانکہ اب دوبارہ حالات کشیدہ ہوئے ہیں, لیکن خدا خیر کرے گا اور پاکستان دوبارہ اپنا بھرپور کردار اس میں ادا کر رہے کہ کسی طرح سے یہ جنگ رک جائے اور یہ آگے کی طرف یہ نہ بڑھے, اور پوری کوشش ہماری یہی ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے, تو دیکھیں میں تو ایک ان کو پولیٹیکل جماعت سمجھتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ پولیٹیکل جماعتیں اس طرح نہیں ہوتی ہے جس طرح کے کام یہ لوگ کرتے ہیں. ابھی دیکھیں گزشتہ انہوں نے جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں بل پاس کروایا ہے, حالانکہ ہماری جماعتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی, اختیار بیگ صاحب کی جماعت بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی اس ترمیم کو پاس کروانے میں, تو غلط ہے. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بلو پاسپورٹ ہے, پتہ نہیں یہ ان کو مل جائے گا تو کیا ان کو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا؟ اس میں ہے کیا چیز, مجھے تو ابھی تک اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کہہ رہے کہ ہمیں 8 لائسنس ایشو کیے جائے, تو ایک بندہ اپنے ساتھ 8 لائسنس لے کر اس کو کیا کرے گا, اس کی بھی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ جو گیسٹ ہاؤسز وغیرہ ہے اور ٹول پلازوں پہ ہم سے پیسے نہ لیے جائے, تو بھائی کیوں نہ لیے جائے؟ کیا آپ آسمان سے اترے ہیں؟ اگر ایک عام شہری جو ہے وہ ٹول پلازا پہ ٹیکس دے گا, وہ گیسٹ ہاؤس پہ جب اسٹے کرے گا وہاں پر وہ پیسے دے گا, وہ جب اصلا لائسنس بنائے گا تو وہاں پر وہ فیس جمع کرے گا, تو آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کیا آسمان سے اترے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ معاف کر دیے جائے؟ تو دیکھیں یہ ایک ان کو تو سیاست کی سوجھ بوجھ رہی ہے, ان کو سیاست کی الف بے نہیں آتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بلو پاسپورٹ ہے, یہ جو سٹنگ ایم ایل اے ہوتے ہیں صاحب ان کو اگر نہیں آتی, لیکن سوال یہ کہ جو ایشوز ہیں وہ بھی تو میں آ رہا ہوں, میں لائن پہ آ گیا ہوں. اچھا جی نیاز اللہ نیاز صاحب جی. اچھا میں ارباب صاحب کی باتیں پہلے بھی سنی ہیں, اب بھی سن رہا ہوں, میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی, لیکن ارباب صاحب سے آپ نے جو سوال پہلے پوچھا کہ آپ کی حکومت نے کون سی خوشحالی لے کے آئے ہیں جس اس عرصے میں آپ کو جو مینڈیٹ فارم 47 پہ ملا ہے, اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. یہ ٹوٹلی ہمارے اوپر 2013 ساری چیزیں ہمارے اوپر کر رہے ہیں. اب میری بات سن لینا, میری بات سن لیں بھائی. آپ نے ٹوٹلی وہ بات کی ہے, عمران خان کے خوف نے آپ سب کو اکٹھا کر دیا ہے. آپ جو ملک سے دولت لوٹ کے لے گئے ہیں باہر, اس وجہ سے آپ سارے اکٹھے ہیں. ملک کے اندر بھائی اختیار بیگ صاحب نے ٹھیک کہا ہے, کیا کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے؟ ایک آدمی کو آپ نے 7 مہینے سے آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے, اس سے کسی کی ملاقات نہیں ہوتی. آپ کا لیڈر جب جیل میں بیٹھا تھا تو اندر ڈرائنگ روم تھا, سارے سیاستدان موجود تھے, اس کے علاج کی سہولت نہیں ہے. آپ کا لیڈر جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا زرداری صاحب, اس کے علاج ہوتے تھے. تو آپ ملک کے اندر آپ کی ریٹ کیا ہے؟ آپ بلوچستان میں آپ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی ہو گیا ہے, آپ نے بلوچستان میں کتنے فوجی بھی شہید ہوئے ہیں, کتنے لا انفورس ایجنسی کے لوگ شہید ہوئے ہیں, کتنے معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں. آپ کی تو کوئی ریٹ بھی نظر نہیں آتی. عمران خان کی حکومت اٹھا کے دیکھ لیں 2.5 سالہ, آپ کو کوئی ٹیررزم کا واقعہ ملا؟ آپ کو بلوچستان اور کے پی کے آپ کو سیاست نہیں آتی. عمران خان کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کے ساتھ اس ٹائم 95% لوگ ہیں. عمران خان ملک سے بھاگا نہیں ہے, عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہے, جھوٹے مقدمات کا مقابلہ کر رہا ہے. آپ کا لیڈر ووٹ کو عزت دیتے دیتے وہاں باہر بھاگ گیا. آپ تو لوگ آپ اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں. آپ نے جس طریقے سے آپ نے 2 سال میں ہم لوگوں نے آپ کو فلپ کاٹ دیا, آپ کو انڈسٹری چلا کے دی, کرونا جیسے حالات میں ہم نے ملک کو لاکھ لاک ڈاؤن کر کے ملک چلایا. آپ نے ملک کو کیا دیا ہے؟ آپ نے تو ملک کو کچھ بھی نہیں دیا. آپ نے تو ابھی آپ کی 0 ہے پروگریس, انڈسٹری آپ کی 20% بیٹھ گئی ہے, ٹیلنٹ آپ کا باہر بھاگ چکا ہے. آپ لوگوں کو مہنگائی میں کچھ بھی نہیں دے سکے. آپ کیا دے سکے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی سکیم بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ دیں. آپ صرف بیٹھ کے یہ باتیں سیاسی کرتے ہیں کہ فوج کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. آپ اپنی بات کریں. آپ نے ملک کو, آپ نے لوگوں کو کیا دیا ہے؟ آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ نے کی, معاشی بدحالی آپ نے کی, سماجی بدحالی آپ نے کی. آج ملک کو آپ نے کہاں جا کے کھڑا کر دیا ہے؟
آپ ملک کا بلوچستان کے حالات دیکھیں, آپ KPK کے حالات دیکھیں, آپ وہاں جا کے دیکھیں, آپ نے گلگت میں الیکشن لڑا, آپ نے عوام کو کچھ نہیں دیا. 24 کروڑ عوام کا ہم ہی سوچ سکتے ہیں کہ ہم مینڈیٹ لے کے آئے, مینڈیٹ آپ نے چوری کیا, آپ کو لوگوں کا کوئی درد نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. جی نیاز صاحب, بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے اگر سب بات کریں گے تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون کیا کہہ رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا, ایک سیکنڈ ہولڈ آن ایک منٹ. جی اختیار بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ختم کروائیں. یہی میں کہہ رہی ہوں, کراس ٹاک سب کریں گے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کون کیا کہہ رہے ہیں. میں وہ اختیار بیگ صاحب نے ٹھیک بات کی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے. اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے تو انہوں نے 7 مہینے سے ایک لیڈر کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, ٹریٹمنٹ تک نہیں, اس سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا. ارے ارباب بھائی تھوڑا سا تو تحمل کر لیں. چلے بھائی, بہت شکریہ آپ کا نیاز اللہ نیاز صاحب, آپ کا اختیار بیگ صاحب, آپ کا ارباب خضر حیات صاحب, آپ کا, آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ. آف کورس میں they are not kids as you have said earlier اختیار بھائی کہ جی میں کراس ٹاک میں کتنا کراؤں, اور ایک عرصہ ہو گیا ہے میڈیا کو بھی چلتے ہوئے, ہم کتنا کرائیں, ہر وقت یہی کراتے رہے. ان کو خود کو احساس ہونا چاہیے, مہمانوں کو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ لڑ رہے ہیں بالکل ہی بچوں کی طرح, مطلب بچے بھی اس طرح سے نہیں لڑتے ہیں. اب آپ کو خود احساس ہونا چاہیے کہ ون ٹائم بات کرے, آپ کی جب بات ہو گئی ہے تو اگلا بات کرے, اگلے کی بات ہو گئی ہے تو دوسرا بات کرے, اسپیس دیں ایک دوسرے کو. آپ 1 گھنٹے کے ٹاک شو میں ایک دوسرے کو اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں تو اسمبلی میں اور پولیٹکس میں اور پاور کوریڈور میں کہاں اسپیس دیں گے ایک دوسرے کو. یہ تو آپ کے حالات ہیں. اسی کے ساتھ بھی اپنی میزبان سے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.